दोस्तों मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। बासित साहब सिंगापुर में एक थिंक टैंक में रिसर्चर हैं और दहशतगर्द जो तंजीमें हैं और जो ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बासित साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया चीमा साहब। इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर शो। मैनी थैंक्स। बादशाह साहब आपसे जो पहला सवाल ये करना है कि इंडिया के अंदर आपने देखा कि नूपुर शर्मा इंसिडेंट के बाद एक ख़ास किस्म का माहौल बना और उस माहौल की वजह से जो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से इंडिया के ऊपर प्रेशर आया, इंडिया ने भी उसको रिटेलिएट करने की कोशिश की है। लेकिन मीनवाइल मैं देख रहा था और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ कि जो अल-कायदा इन द सब कॉन्टिनेंट है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की या उन्होंने एक चीज़ जारी की और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो बदला लेंगे और जो कुछ इंडिया में हुआ है उस हवाले से और हम हमले कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं ये जो अल-कायदा की तरफ से इंडिया को थ्रेट है, ये कितना क्रेडिबल है, जेन्युइन है? आप क्या समझते हैं? माज़ी की भी ज़रा हमें हिस्टोरिकल रेफरेंस से भी बताइएगा कि क्या अल-कायदा ने कोई इंडिया में पहले हमले किए हैं? और ये जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है या अपना जो नोटिफ़िकेशंस है जारी किया है, इसकी क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिया? आखिरी जो बात है उससे शुरू कर देता हूँ मैं जवाब को। इसकी प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ तक अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ताल्लुक है, जो साउथ एशियन एफिलिएट है अलकायदा तंजीम का, या जो अलकायदा सेंट्रल है जो इसके साथ अफगानिस्तान में ही बेस्ड है, उन्होंने आज तक इंडिया में कोई अटैक नहीं किया। उनकी जो रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी है इंडिया में भी वो भी इट्स अ मिजरेबल फेलियर। नंबर्स बताते हैं आपको कि कोई खातर ख्वाह इन रोड्स नहीं मिले उन्हें। इसी तरीके से आप अगर देखें तो उनके अपने प्रोपेगेंडा में जो उनका चीफ था पहला आसिम उमर, उसकी ऐसी स्टेटमेंट्स मौजूद है जिसमें वो कहता है कि वो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर इन रोड्स बनाने में नाकाम रहे हैं। यूएन के जो इन रोड्स कुछ बनाए भी वो जो दाइश ग्रुप है उसने बनाई, और जो साउथ इंडिया से कोई तमिलनाडु केरला इन जगहों से कुछ लोग जो है वो इराक सीरिया की तरफ चले गए, और चंद फैमिलीज थी कोई जो ये जो है वो वाया मिडल ईस्ट अफगानिस्तान की तरफ आई, वो पकड़ी भी गई थी फिर। तो उसके अलावा वो उसने कुछ इन रोड्स छोटे मोटे बनाए हों, लेकिन वो भी अगर आप नंबर्स देखें जो कम्युनिटी का है और जो रिक्रूट्स हुए, तो वो नेग्लिजिबली लो नंबर है। दाइश का फिनोमेना वर्ल्ड वाइड था, उसने वेस्ट को हिट किया, ऑलमोस्ट सारे दुनिया के जितने रीजन्स या ममालिक थे उनको वन वे और दी अदर इफेक्ट किया, इंडिया भी हुआ। इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो वो नंबर नेग्लिजिबल थे। तो ये प्रोपेगेंडा के तौर पे तो ठीक है, लेकिन एक मटेरियल अटैक के तौर पे ये कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ। पार्ट ऑफ इट हैज टू डू विद द वे द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इज कि वो उन वो और तरीके से सोचते हैं। उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनके मदावे का वो और एक पॉलिटिकल जो उनकी है फ्रेमवर्क उसके अंदर वो चीज़ों को रखते हैं। इस तरफ वो नहीं जाते, नंबर एक। दूसरा, उनकी काउंटर टेररिज्म की जो कम्युनिटी है इंडिया की, दे हैव डन अ गुड जॉब, इसका उससे भी ताल्लुक है। तो ये ग्रुप जब से बना है जी, ये एक फ्लॉप शो है, और सिवाय प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट्स के इससे ज्यादा कुछ किया नहीं। अब रिसेंट यूएन की रिपोर्ट्स देखें तो चंद सौ लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर, को 300 से 400 होंगे अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और कोई 50 से 60 या 100 के करीब, यानी मिल मिला के दोनों ग्रुप अलकायदा सेंट्रल और अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या AQIS मिला ले तो 500 लोग हैं, या 500 से 600 के दरमियान लोग हैं, जिनका अब वतीरा बन गया है सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स को देना। और ये वो दे ही जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो थ्रेट मटेरियलाइज नहीं हुआ। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है मेंशन करनी, कि जब तालिबान की विक्ट्री हो रही थी तो अलकायदा AQIS एक उर्दू लैंग्वेज का मंथली मैगजीन निकलती है जिसका पहले नाम था नवाए अफगान जिहाद। उन्होंने अप्रैल 2020 में उसका नाम चेंज करके रख दिया नवाए गजवतुल हिंद। यानी उन्होंने ये कहा कि अब अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, तो अब हम अपनी तवज्जो देंगे इंडिया की तरफ। तो उधर वो प्रोपेगेंडा तो करते रहते हैं। हाँ, कश्मीर में
ایک انصار غزوۃ الہند کے نام سے ایک گروپ تھا جو بریک اوے تھا حزب المجاہدین کا, وہ ذاکر موسیٰ وغیرہ وہ تھے, لیکن وہ گنتی میں جی 20-25 لوگ بھی نہیں تھے, یعنی میکسیمم 25-30 لوگ, اور وہ ادھر تھے. تو کوئی اتنی ان روڈز بنائی نہیں. اچھا اب یہ ہو کیوں رہا ہے, اگر آپ کا یہ سوال ہو کہ جی پھر یہ کیوں ہو رہا ہے, تو دیکھیں جس قسم کا ایک ٹرینڈ ہمیں انڈیا میں نظر آ رہا ہے, ہندوتوا کی رائز ہے وہاں پہ, اور ایک اینٹی اسلامک سینٹیمنٹ یا اسلاموفوبک ٹرینڈز وہاں سے نکل رہے ہیں. تو یہ جو رائٹ ونگ کے گروپ ہوتے ہیں, وہ چاہے ہندوتوا کے ہوں, وہ رائٹ ونگ ویسٹ کا ہو, یا وہ یہ رائٹ ونگ جہادسٹ ہوں, دے فیڈ آف آن ایچ ادر نا. یعنی وہ اس کو ہم کہتے ہیں ریورس ریڈیکلائزیشن یا ریسیپروکل ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں. یعنی پیراڈاکسیکلی یہ گروپ جو ہوتے ہیں لیٹ سے ایک دوسرے کا انٹائر تھیسس ہے اور ایک دوسرے کے رائبلز ہے, لیکن کچھ چیزوں میں یہ ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اسی طرح کا پروپیگنڈا آپ کو, یعنی یہاں آپ کو بڑا کامن ایک تھیم ملتا ہے کہ جی اسلام از انڈر سیج, ٹھیک ہے, اسلام از انڈر اٹیک. وہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ دی ہندو فیتھ از انڈر سیج, اٹ از انڈر اٹیک. یہ ہوتا ہے نیریٹو اس طرح کے گروپوں کا, اور پھر وہ اسی طرح کے نا ٹرینڈز کو لے کے چلتے ہیں, ان کو ایمپلیفائی کرتے ہیں, دے بلو them آؤٹ آف پروپورشن. تو میرا خیال ہے یہی ہوا ہے, وہاں سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو پھر القاعدہ میں بھی they did not waste any time in issuing a statement, کیونکہ اس طرح کے جو ایشو ہوتے ہیں نا, جو مسلمانوں کے سینٹیمنٹ اور ان کے ایموشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, these groups are opportunistic, so they try to latch on to it. یعنی وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے تھرو کچھ ریکروٹمنٹ کر سکیں, یا اگر کوئی اٹیک کر سکتے ہیں تو کریں. بٹ ایز جو ٹریک ریکارڈ ہے, جیسے میں نے انیشیلی کہا تھا, ٹریک ریکارڈ سے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کچھ کر پائیں گے. ان کے جو سیکیورٹی کے سٹرکچرز ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ان کی انٹیل ہے, اور گراؤنڈ پہ جو ان کی فورسز ہیں, وہ دے ہیو ڈن اے گڈ جاب. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہو پائے گا. بٹ ٹیررزم از جسٹ آج کل جو ہے وہ entry barrier to terrorism are very low. So while I'm saying that India has done a very good job when it comes to transnational jihadist groups, Al-Qaeda and ISIS, جنہوں نے struggle کیا to make inroads into India, but that shouldn't become a reason of complacency. یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں تو جی اٹیک نہیں ہوا, یا اتنی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی, یہ گروپ ناکام ہے, تو آپ کے اندر ایک وہ it can instill that false sense of security as well. So you don't, I mean, the security agencies and institutions which are responsible for counter terrorism, they need to keep the vigilance on, and they don't need to lower their guard. So that's just to add a caution to that. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ایک ہو گئی ہے, آپ نے بالکل کہا کہ ہسٹوریکلی جو ایک چیز ہے وہ ہو گئی ہے, اور کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے, ریکروٹمنٹ کرنا بھی مشکل ہے, اور انڈیا کی جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے ٹرانس نیشنل جو جہادیز ہیں یا اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کے اوپر ٹف لائن لی ہے, اور وہ آج تک انہوں نے کامیاب بھی نہیں ہونے دیا, گو کہ ماضی میں کچھ ہوئے بھی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, ہیپوتھیٹیکلی اسپیکنگ لیٹس سے یہ ہو جاتا ہے, فار انسٹنس اگر یہ چیز, کیونکہ اس وقت یہ جو سچویشن ہے یہ پراپ اپ ہوئی ہے ان اے وے کہ پوری مسلم ورلڈ جو ہے اس کے اندر ایک چیز چلی ہے جی نریندر مودی کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں, اور انڈیا میں ہیش ٹیگ چل رہے ہیں بائیکاٹ قطر ایئر ویز اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر یہ چیز ہوتی ہے تو کیا نریندر مودی یا ان کی پارٹی کو ایک سالڈ گراؤنڈ ملے گی, یا وہ جو نوپور شرما جو تھی ان کو ایک سالڈ گراؤنڈ ملے گی یہ کہنے میں کہ دیکھیں ہم جو باتیں کر رہے تھے they are already right. So how come this hypothetical scenario, do you think it is working or it can work or something like that? پروپیگنڈا کی ڈومین میں تو سچ نیریٹیوز فیڈ آف آن ایچ ادر, اور اس کو آپ اسکریچ کریں تو اس میں سے آپ کو بہت ہی کم کوئی سالڈ گراؤنڈ ملتا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیبیٹ شروع ہوئی وہ بہت ہی ان پور ٹیسٹ, بہت ہی انسلٹنگ قسم کے ریمارکس تھے اباؤٹ دا ہولی پروفٹ, رائٹ, اور پھر وہ وہاں سے چیز شروع ہوئی, اینڈ القاعدہ ٹرائی ٹو لیچ آن ٹو اٹ. کیا یہ ہو جائے گا, اس طرح کا کوئی اٹیک ہو جائے گا؟ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں آپ ریشنلٹی شوڈ
always dictate emotionality here کہ who speaks for the religion نا. تو وہ او آئی سی کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے یا سعودیز کا یا اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یا اور مسلمان ملک ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. تو اگر آپ وہ باقی ساری چیزیں سائڈ پہ کر کے جو ایک پولیٹیکل رسپانس ہے آپ ایک القاعدہ کو ایمپلیفائی کر دیں کہ جی یہ دیکھیں جی اور اس کو پھر کنفیوز کریں with the religion or with the Muslim community in India, تو دیکھیں نا terrorism has no religion. یہ بڑی صاف بات ہے. وہ کسی بھی وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ کسی بھی and for different ethno nationalist forms of terrorism بھی ہے جیسے white supremacist groups ہیں. سو جس طرح اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے اگر کچھ بھی ہو تو وہ جسٹیفیکیشن گاڈ فوربڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوائٹ کانفیڈنٹ ایسا کچھ ہوگا نہیں جی. اور گاڈ فوربڈ اگر ہو جاتا ہے بیکاز آج اگر ایک نائف اٹھا کے یو اسٹیب تو ایون دیٹ از اے ٹیررسٹ اٹیک نا. وہ پوری آپ کی وہ بیریئر کراس ہو جاتا ہے, پوری ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہے ان دی ایج آف سوشل میڈیا. تو کیا پھر اس کو آپ conflated with the Muslim, that will be like unfortunate. ہونا نہیں چاہیے. بٹ کیا ایسا ہوگا؟ تو ہم نے جس طرح کے ٹرینڈز دیکھے ہیں ہندوتوا کی موومنٹ کے اندر وہ definitely it will provide them with a huge pretext and an opportunity to blow it out of proportion. So I sincerely hope Cheema Saab ke the sanity prevails and people keep their heads in their places, act with rationality. And جو یہ uncalled for قسم کے comments آئے تھے یہ فیوچر میں نہ ہو تو نہ اس طرح کی کوئی اپرچونٹی بنے. ورنہ یہ گروپ تو اسی طریقے کی چیزوں کی they search for these things to exploit. اور I hope it doesn't make life difficult for the Muslim community in India. اچھا ایک اور بات بتائیے گا, انڈیا افغانستان میں ایک پولیٹیکل رول لینے کی بات کر رہے ہیں اور وہ آپ نے دیکھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں پورے خطے کے وہ اکٹھے ہوئے ریسنٹلی سینٹرل ایشیا میں, آئی تھنک دوشنبے میں, اس سے پہلے انڈیا میں اکٹھے ہوئے. تو بیسیکلی یہ بات بھی چل رہی ہے کہ انڈیا جو ہے if there comes a moment, جیسے کہ آپ نے مولانا یعقوب کو سنا ہوگا, he spoke with the News 18 انڈیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوج جو ہے وہ ٹرین کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو انڈیا ٹرین کرنے کے لیے بھیج جائیں گے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کی میں کانٹیکس میں اگر اس کو لے کے چلوں تو کیا آلریڈی ڈونٹ یو تھنک دیٹ جو انڈیا ایک پولیٹیکل رول افغانستان میں لینا چاہ رہا ہے اینڈ دین طالبان اور القاعدہ کے جو مسائل ہیں سم ویئر آپ دیکھیں کہ پورے خطے کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سینٹرل ایشیا میں اکٹھے ہوتے ہیں, ٹیکنیکلی بینگ pushed by اور supported by اجیت دوول صاحب. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بیک لیش تو نہیں اس کے اوپر انڈیا کے اوپر آ سکتا, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ کوئی مزید ایک انڈیا ٹف لائن لے سکتا ہے کشمیریوں کے اوپر؟ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ آن دیز لائنز, مے بی somewhere the dots connect, اور somewhere القاعدہ نے جو انڈیا کا افغانستان میں رول ہے جس کو وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں بیکاز یہاں پہ وہ ڈائریکٹ they will be supporting the Taliban now. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ do you think there is some sort of linkages, اور یہ سمجھتے ہیں کہ I'm overthinking؟ میرا خیال ہے آپ نیرو ویو لے رہے ہیں. I see this in a broader spectrum. ایک تو continuity ہے انڈین پالیسی کی. You see وہ they were engaging with Mullah brother in the past as well. مجھے سال بھول گیا, قطر میں ملاقات کی تھی پھر وہ ماسکو میں بھی انآفیشیلی ایک ڈیلیگیشن ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا پہنچ گیا تھا. وہ جو ایک میرا خیال ہے فرام کریکٹ ٹریک 2 چل رہا تھا اس میں بھی وہ چلے گئے تھے جہاں پہ طالبان کے ریپریزنٹیٹو بھی تھے. پھر آپ دیکھیں جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا تو اس میں اف آئی ایم اگین کریکٹ تو انڈیا آفیشیلی گیا تھا, بیٹھا تھا, وہ جو ایگریمنٹ کی سائننگ سیریمنی تھی اس میں بیٹھا تھا. اور ایون کہ جب ٹیک اوور ہو گیا تھا تو جو عباس تانکزئی قطر میں ہوتے تھے وہ انڈین ایمبیسی میں گئے تھے, تو وہ ان اے وے انڈین ٹیریٹری پہ ادھر جا کے انگیجمنٹ کی انہوں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, پھر تواتوں سے طالبان بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ they would like to engage with India. ٹھیک ہے جی, تو ایک تو وہ کنٹینیوٹی ہے سر چیمہ صاحب جس کا یہ وزٹ از پارٹ آف دیٹ. تو ایک تو اس میں دیکھیں اس کو تو وہ پیورلی ایک جو ہے نا فرام دی فارن افیئرز اینڈ ریجنل پولیٹیکل ڈائنامک کے اندر وہ اس کو چلا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2,
یہ ہے کہ دیکھیں ان کی نا پالیسی میں شفٹ تو آئی ہے, یہ جو ملاقاتیں تھی یہ شفٹ تو تھی from not talking to Taliban, and then the entire international community is now accepting Taliban as a de facto reality na, and they are engaging with them. Americans are engaging with them, China, Russia, even Europe is engaging with them. So India is also engaging with them. India پھر کہہ رہا ہے کہ جب the entire international community and regional powers are engaging with them, why shouldn't India engage with them? And India wants to be a regional power, تو اس کے لیے they want to have a foothold in Afghanistan. تو یہ ہے اس کا ایک اینگل جو ہے وہ دیکھیں بیک چینل پہ انڈیا پاکستان کی ٹاکس بھی چل رہی ہیں ٹو ریسٹور ٹائز اینڈ ٹریڈ کی طرف جایا جائے. تو اگر ٹریڈ پاکستان نے کرنا ہے, کیونکہ اب ایڈ ڈرائی ہو چکی ہے, اور ٹریڈ کے لیے آپ کو ریجنل کنیکٹیوٹی چاہیے, آپ اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں پھر باقی, تو وہ انڈیا کے ساتھ اگر کرنا ہے تو پھر پاکستان کو انڈیا کو افغانستان پہ بھی وہ لینڈ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی ایکسیس ہے وایا لینڈ وہ دینی پڑے گی. تو اس کے لیے بھی یہ کانٹیکٹس پھر ضروری ہو جاتے ہیں. I'm not trying to connect the two, میرے پاس کوئی ایسی انفو نہیں ہے, لیکن اٹ میکس سینس کہ انڈیا پھر اپنی جو اسسٹنس ہے ویٹ وغیرہ وہ ویا پاکستان بھیجے, اور پھر ادھر سے بھی کچھ ادھر اس طرح تو کچھ انگیجمنٹ جو ہے وہ شروع ہو. تو اس میں ایمبیسیاں باقی ملک کھولنے کا سوچ رہے ہیں. انڈیا آئی تھنک از ایٹ لیسٹ thinking along the lines. تو میں یہ کہوں گا کہ they are testing waters here. وہ جو ملا یعقوب والی اسٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اتنی جلدی نہ تو وہ کوئی بھیجیں گے اور نہ انڈیا ٹرین کرے گا, بٹ نان دا لیس وہ میڈیا میں ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی. آئی ڈونٹ ریڈ ٹو مچ انٹو دیٹ اسٹیٹمنٹ, اٹ ول بی ٹو ارلی. اور جو آخری بات ہے وہ ان کے سیکیورٹی کنسرنس تو اپنی جگہ موجود ہے نا جی. مطلب اگر القاعدہ کا پورا فوکس چلیں پروپیگنڈا کی ڈومین میں بھی صحیح وہ انڈیا پہ ہوا ہے, تو جو ملک طالبان سے انگیج کر رہے ہیں جیسے چائنا کی کنسرن ہے ویزا وی ETIM, جیسے پاکستان کی کنسرن ہے ویزا وی TTP, سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے اور گروپس ہیں وہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور اس کے ویریس فیکشنز بن چکے ہیں. تو اسی طرح انڈیا کی کنسرنز ہیں ویزا وی القاعدہ پھر, تو they would like to engage with the Taliban تاکہ وہ ایک لیوریج بنا سکیں کہ ان کے جینوئن سیکیورٹی کنسرنز بھی ایڈریس ہو. سو آئی تھنک یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کو سیکیورٹی کی ڈومین میں بنائی ہیں, ریجنل ٹریڈ اینڈ انڈیا ٹرائنگ ٹو بی اے ریجنل پاور اینڈ دین ہیو اے فٹ ہولڈ اور سم انفلوئنس اوور دا طالبان ان افغانستان, accepting Taliban as a de facto reality because international community is doing so, اس سب کو ملا کے مجھے خیال ہے وہ ایک کنٹینیوٹی کا پروسیس ہے جس میں انڈیا has, so it was a matter of when and not if for me. تو I'm not surprised کہ وہ وہاں گئے, and I'm not surprised کہ even کہ طالبان نے at some level اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عبدالباسط صاحب. بیسیکلی میں اس یہ جو ایک پمفلیٹ تھا یا ایک ان کا نیوز چل رہی تھی میڈیا پہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ سے بہتر کون اچھا ہو سکتا ہے اینالسٹ اور ریسرچر جو ہمیں ایکچولی بتا سکے. تھوڑا سا just like a couple of sentences of this, I think یہ جو ٹرانس نیشنل جہادزم کا تھریٹ ہے نا ریجن کے اندر, I think it gives an opportunity to countries like India and Pakistan, کیونکہ common threat ہے دونوں کو, کہ وہ they could join forces here. اور یہ جو ریجنل میکنزم ہے SCO کے میکنزم میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ہے وہ ایک انیشیٹو موجود ہے, فریم ورک موجود ہے. SARC is a dead body, لیکن وہاں بھی کچھ تھا ایسا. تو it gives these countries an opportunity to cooperate against common threats. اس میں وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہو جاتا ہے, جیسے پینڈیمک ہو گئی, environmental changes ہو گئیں, all of this comes یہ وہ common threats ہو جاتے ہیں, unconventional non-traditional security threats ہوتے ہیں جس پہ common frameworks not just India Pakistan but other regional powers as well could join forces, and that will also help remove mistrust and a lot of apprehensions as well. Just a last sentence. یہ بالکل صحیح کہا, مطلب there should be a joint response to all this. Thank you very much Abdulbasط صاحب for your time and for your valuable input on this particular threat, جو کہ ایک جس کا آپ نے بیک گراؤنڈ اور ہسٹوریکل انالیسس سے بتایا کہ ہمیں یہ ماضی میں they couldn't do whatever they have been saying, اور ان کا نہ تو اتنے فٹ پرنٹس ہیں اور نہ یہ ہے
and how obviously the right wing feeds off each other. Thank you very much for your time and your valuable analysis. It was a pleasure to be in your show, Chiba-san.